बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फ़ाक़िद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत सारे पर्दा नशीन जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। सब के सामने बेनकाब हो रहे हैं, नंगे हो रहे हैं और इस हद तक नंगेपन का शिकार हैं कि अब तो कोई शर्म हया भी नहीं है। और दिन दिहाड़े इस तरीके से मुजरिमों को, जो कि सजा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, मतलूब हैं, मफरूर हैं, उनको इस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है। रियासत, रियासती इदारे, हुकूमत, हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे। इस्लामाबाद के मकीनों ने दिन की रोशनी में ये सब कुछ देखा और रिपोर्ट किया। और लेकिन मजाल है कि किसी को एहसास हो कि जनाब अदालती फैसलों को सबोटाज किया जा रहा है, आइन और कानून को सबोटाज किया जा रहा है। और एक तरफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग और पूरी की पूरी रियासती मशीनरी एक ऐसे कौमी मुजरिमों के साथ खड़ी है जिनको आला अदालतें सजाएं सुना चुकी हैं और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट की जा रही है। और किस तरीके से आला 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 तरीन ओहदों पर बैठे लोग जो हैं उनको उनके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इसी नौयत की कुछ और खबरें भी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने आना है, बल्कि उनको लाया जाना है और उनको लाकर एक रीलॉन्चिंग की जा रही है। उनकी तकरीब रूनुमाई दोबारा से हो रही है। जैसे एक किताब है जो कई साल पहले लिखी जा चुकी हो, तो उसका नया एडिशन छाया किया जाता है। तो नया एडिशन छाया करने के लिए फिर, ताकि उसकी सेल अच्छी हो जाए, फिर एक तकरीब का एहतमाम किया जाता है। कोई चाय शाय पिलाई जाती है, पेस्ट्री खिलाई जाती हैं, समोसे खिलाए जाते हैं, ताकि उस किताब की मशहूरी हो कि पता चले कि जनाब ये दोबारा री लॉन्चिंग हो गई है। तो आजकल फिर उसकी मार्केटिंग की जा रही है, नवाज शरीफ साहब की री लॉन्चिंग हो रही है, तकरीब रूनुमाई की जा रही है। लेकिन उस किताब के खरीदार कोई नहीं है। उनको मुख्तलिफ पैकेजेस की सूरत में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। कभी 1 to 5 हुंडा आ जाता है और कभी जन्नत का टिकट आ जाता है, कभी उम्रे के टिकट आ जाते हैं। उनके खरीदार कोई नहीं, लेकिन उनको ये सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल कुछ खबरें, पहले छोटी छोटी खबरें लेकिन अच्छी खबरें हैं। एक तो 9 मई के हवाले से कुछ जो मुल्जिमान थे, बहुत अरसे से बेचारे तड़प रहे थे जेलों में, उनकी कुछ जमानतें हो गई हैं। और उस सिलसिले में सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट खदीजा शाह को जिना अस्पताल और अस्करी टावर पर हमलों के मुकदमात में जमानत पर रिहा कर दिया है। और जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खदीजा शाह का फैसला सुनाया, उनकी जमानतें मंजूर की हैं। और इसके अलावा जो 2 रुकनी बेंच ने किया, सलमान कादरी की जमानत मंजूर हो गई है, अरबाज खान की हो गई है, उस्मान शरीफ हैं, शहबाज अली हैं, फयाज अहमद हैं, अहमद सलीम है और हाफिज उसामा की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं बाद अज गिरफ्तारी। अब देखते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान की जमानतें पहले खारिज कर दी थी, अब हाई कोर्ट ने मंजूर की हैं। लेकिन देखना यह है कि इनको रिहा किया जाता है या फिर इनको दोबारा से किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है, जैसे बाकी खवातीन के साथ हो चुका है। इसी तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा और उनकी दीगर उनके साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं, उनकी दरखास्त जमानतें जो हैं वो मौखर कर दी गई हैं और रिकॉर्ड मांगा गया है। और रिकॉर्ड वो कहते हैं जी हाई कोर्ट में है, इसलिए वो आएगा तो उसके बाद फिर हम इसकी समाअत करेंगे। एक तरफ तो ये है कि 9 मई के वाक़े पे लोगों को कई 5-5 6-6 माह से जेलों में हैं और उनका रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा रहा, प्रोसिक्यूटर नहीं आते, पुलिस नहीं आती। जो इसमें यास्मीन राशिद साहिबा वाले मामले में 22 मुल्ज़मान की दरखास्तों पर समाअत की है। और प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, सदाकत हुसैन, रफ़ीक खान, एजाज रफ़ीक समेत 22 मुल्ज़मान ने जेल से अपने वकला के जरिए जमानत दायर की है। लेकिन चूंकि रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए ये फिर मौखर कर दिया, 24 अक्टूबर तक इसको मौखर कर दिया गया है। एक तो ये है। दूसरी जानिब कुछ खबरें इमरान खान साहब से मुतालिक, लेकिन इमरान खान साहब से मुतालिक पहले ज़रा खबरें ले लें। उनको बेटों के साथ अभी तक उनकी बात नहीं करवाई गई, जब से वो गिरफ्तार हैं। पहले अटक जेल के सुप्रीडेंट को ऑर्डर किया गया था, उन्होंने नहीं ये तस्लीम किया। और फिर अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को हुक्म दिया गया था, उन्होंने भी नहीं माना। और आज दोबारा से जो ऑफिशियल स्टेट एक्ट की ट्रायल कोर्ट है, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने दोबारा से इमरान खान साहब की दरखास्त मंजूर की है और उनको बेटों के साथ बात करवाने का हुक्म दिया है। और दूसरी जानिब उनको साइकिल दस्तयाब है, उन्होंने कहा जी साइकिल मुझे चाहिए जेल में इमरान खान साहब को। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि उनको साइकिल भी मिल जाए। लेकिन घर से खाना जो है वो बार बार कहा जा रहा था
اس پہ عدالت نے، ٹرائل کورٹ نے یہ درخواست نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ گھر سے جب کھانا آئے گا تو گارنٹی کون دے گا، کیونکہ جیل حکام جو کھانا دے رہے ہیں تو جیل حکام رسپانسیبل ہیں عمران خان صاحب کے کھانے کی معاملے میں کہ وہ کتنا سیکیور ہے، کتنا محفوظ ہے. اور اگر گھر سے کھانا آئے گا تو پھر کون ہوگا جو اس کو رسپونڈ کرے گا، اور جو کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا. اب آتے ہیں جی فیسیلیٹیشن کی طرف. سہولت کاری تو آپ نے بہت دیکھی ہوگی، لیکن اس وقت جو سہولت کاری ہو رہی ہے وہ کمال کی ہے اور کسی قسم کی کوئی شرم حیا محسوس نہیں کی جا رہی. نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، 21 اکتوبر کو آنا ہے، اور ان کی فلائٹ کا بھی شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے. اسپیشل فلائٹس کے ذریعے آ رہے ہیں. کچھ دوست اسلام آباد سے، کچھ دوست لاہور سے، ہمارے میڈیا کے، وہ دبئی پہنچ چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس جہاز میں واپس آئیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل سے بھیجا گیا تھا. جیل سے ان کو پلیٹلٹس کے گرنے کا معاملہ آیا تھا. پھر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ان کو باہر بھیج دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پلیٹلٹس جو ہیں وہ بحال ہو گئے تھے. تو بہرحال وہ مطلوب بھی ہیں، عدالت کو مفروض بھی ہیں، سب کچھ ہے، سزا یافتہ ہیں، نااہل بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اب ایک باقاعدہ طور پہ ڈیل کے تحت ان کو واپس لایا جا رہا ہے، اور یہ سارے معاملات لندن میں طے ہوئے، کچھ دبئی میں طے ہوئے، کچھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے طے ہوئے، اور وہ جو ڈیل پہلے سے طے تھی باجوہ صاحب کے ساتھ، وہی ڈیل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ان کو ظاہر ہے اب عدالت میں، ان کو عدالت سے جب تک عدالت سے ریلیف نہ ملے اور اس وقت تک وہ لینڈ نہیں کر سکتے، اور لینڈ کریں گے تو ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن ان کو گرفتار نہیں کرنا، ان کو بحفاظت وی وی آئی پی طریقے سے، پروٹوکول کے ساتھ، جس طریقے سے قطر کے شاہی طیارے سے جس طریقے سے بھیجا گیا تھا اسی طریقے سے ان کو واپس لانا ہے، اور واپس لا کے ان کی ری لانچنگ ہونی ہے اور ان کی تقریبی رونمائی کروانی ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان کی جو درخواستیں ہیں، درخواست حفاظتی ضمانت کی درخواستیں، وہ اٹارنی جنرل آفس میں تیار کی گئی. اٹارنی جنرل آفس کا عملہ، اور وہیں پہ سارا کچھ پیپرز تیار کیے گئے اور پیپر بکس تیار کی گئیں اے جی آفس کا، اور یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور کوئی کسی قسم کی تردید نہیں کر رہا. اور پھر ان کی درخواستیں جو ہیں وہ ٹھکا ٹھک لگتی ہیں اور ان پہ کوئی اعتراض عائد نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی آفس ان پہ اعتراض عائد نہیں کرتا، اور ان کی درخواستیں فوری طور پہ فکس کر کے ان کو دائر ہو گئی ہیں، ان کے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. اب انتظار ہے کہ جی آج ہی ان کی ہیئرنگ ہو، آج ہی سب کچھ ہو. اور یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس آ جائیں پاکستان میں. یعنی جب پہلے فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ کیا تھا، اور آج انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا ہے، حالانکہ وہ مطلوب ہیں، عدالت کو مفروض ہیں، عدالت کے اشتہاری ہیں. تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس لیے وہ آنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ان کو شیڈول بھی دے دیا گیا کہ جناب یہ فلائٹ ہے، دبئی سے وہ پاکستان لینڈ کریں گے اسلام آباد، تو انہیں عدالت تک پہنچنے کے لیے حفاظتی ضمانت دی جائے. اب تمام کے تمام عدلیہ پہ پریشر ہے کہ جس کو آج ہی سنا جائے، آج ہی نمبر لگایا جائے، آج ہی سب کچھ کیا جائے اور آج ہی فیصلہ اناؤنس کیا جائے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس میں خاص طور پہ ان میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ 2 کیسز میں ان کو سزائیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی وہ ہیں ملزم ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی ہیں، دونوں عدلیہ کے ہیں، عدالتوں کے ملزم ہیں. اب انہوں نے جلسہ بھی کرنا ہے، اور جلسہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اور اس کے انتظامات از خود ہو رہے ہیں، اور اس میں حکومت، حکومتی مشینری، ریاستی مشینری اور تمام ادارے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور کس طریقے سے اس جلسے کو کامیاب پرسیپشن کے ذریعے کامیاب کرنا ہے، ویسے تو کامیاب ہونا نہیں، پرسیپشن کے ذریعے اس کو کیسے کامیاب کرنا ہے. اور ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر ضلعی حکومتوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کچھ وزارتوں کو، صوبائی وزارتوں کو، صوبائی محکموں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنے سٹاف کو لے کے آنا ہے اور کیسے وہاں پہ حاضریاں لگوانی ہیں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ. تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ پہلی دفعہ ایسی ہے کہ دن کی روشنی میں ہو رہی ہے اور تمام میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں نہیں، یہ پرسیپشن بننا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی باقاعدہ ایک ڈیل ہو گئی ہے، اور یہ ڈیل کے تحت اور نواز شریف صاحب کے پیچھے پوری ہر طرح کی قوت موجود ہے. تو لہٰذا
یہ پرسپشن جانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ از خود بھی تشریف لائیں، کیونکہ از خود ابھی تک یہ ہے کہ از خود آ نہیں رہے اور بہت زیادہ انسینٹیو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال جی یہ ہوا ہے کہ آج تمام کے تمام سرکاری محکمے اور پھر نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ از خود پہنچے ہوئے تھے بغیر نوٹس کے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے شاہی سواری کو لینڈ کرنے میں، وہ پہنچے ہوئے تھے۔ حالانکہ ابھی درخواست دائر نہیں ہوئی تھی لیکن وہ موجود تھے کہ جیسے ہی ہیئرنگ ہوتی ہے، جیسے پہلے اس سے پتہ ہو کہ یہ سب کچھ ارینجمنٹ کر کے رکھنے ہیں تاکہ دیر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ نوٹس ایشو کریں تو پتہ چلے کہ جناب ایک دن اور ضائع ہو گیا یا 2 گھنٹے ضائع ہو گئے، نہیں وہ 2 گھنٹے بھی ضائع نہیں کرنے، تو سارے کے سارا عملہ وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، یہ ہے صورتحال۔ تو دوسری جانب زرداری صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور نہ صرف ایکٹیو ہو چکے بلکہ ان کو احساس بھی ہو گیا کہ جناب ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے اور ہینڈ ہونے جا رہا ہے، اور یہ سارا جو ہے دودھ وہ ہے وہ بڑا بلہ پی جائے گا اور یہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو بہرحال جی ایک کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ ایک ریکارڈ پہ ہیں اور ماضی میں یہ میڈیا رپورٹ کر چکا ہے، اس میں یہ ہم نہیں کہہ رہے، اور ایک اور بھی مسٹیک ہو گئی ہے اور وہ مسٹیک بھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کے وکلا کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ پڑھی ہے جی ایک اخبار کی خبر، انہوں نے نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گئے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی مجرم کا باہر جانا پورے نظام کی تضحیک ہے، حکومت آئندہ خیال رکھے کہ کسی کو باہر جانے نہیں دینا۔ یہ جسٹس محسن اختر قیانی صاحب جب یہ کیس سن رہے تھے تو اس وقت کی یہ ریمارکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریمارکس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے کہا تھا کہ وہ باہر بیٹھ کر ہنس رہا ہوگا کہ اس کا رویہ شرمناک، ہزاروں کیس زیر التوا ہیں اور یہاں وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں شواہد کے ساتھ خود کو مطمئن کرنا ہے۔ نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گئے، مجرم کا باہر جانا پورے نظام کی تضحیک، حکومت آئندہ خیال رکھے کہ کسی کو باہر جانے نہیں دینا اس طریقے سے۔ تو یہ ماضی کی کچھ خبریں، ایک خبر ان میں سے میں نے آپ کو سنائی ہے، زیادہ نہیں سنائی۔ اب ایک اور کام ہو گیا جی، اور وہ یہ کام ہوا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا نواز شریف صاحب کے وکلا سے بھی ذرا تھوڑا سا ہٹ گیا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہٹا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ تو معلوم تھا کہ 2 مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور ان کے خلاف جو 2 مقدمات ہیں انہی پہ ان کی ضمانتیں، ان کی حفاظتی ضمانتیں مانگی گئی تھیں، لیکن ایک کیس جو ہے وہ ان کی دسترس میں نہیں تھا، ان کے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی قانونی ٹیم جو ہے وہ مار کھا گئی کہ توشہ خانہ میں بھی حفاظتی ضمانت دائر کرنا وہ بھول گئے ہیں، کیونکہ نواز شریف توشہ خانہ میں بھی اشتہاری قرار ہیں، اور احتساب عدالت نے عدم پیشی پر نواز شریف صاحب کو توشہ خانہ کیس میں اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ نواز شریف کی قانون ٹیم نے صرف العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت دائر کی ہے، تو یہ چیزیں آ گئیں، اور اس کے ججمنٹ کا ایک عکس بھی عدالت کا ہے جس میں ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی کوشش کر لی جائے لیکن کہیں نہ کہیں سے جو ہے جرم جو ہے اور ملزم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ سائفر کیس کو تھوڑا سا پرسیپشن اس کا بہتر بنایا جائے۔ کبھی کہا جاتا ہے اسد مجید صاحب آ گئے، کبھی کہتے ہیں اعظم خان صاحب آ گئے، کبھی کہتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ آ گئے، اور ان کے بیانات، ان کی ایکسپرٹس اوپینین، ان کی اوپینین لے کے ان کو پھر دفعہ 161 کا سٹیٹمنٹ قرار دے کے پھر ان کو کہا جاتا ہے وعدہ ماف گواہ بن جائیں۔ وہ جب آئیں گے وٹنس باکس میں، جب ان پہ جرح ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا، بہت سارے لوگوں کو آفرز کی گئی تھیں، لیکن کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم ریاست کے اگینسٹ ہم استعمال ہوں کسی کے ہاتھوں۔ تو بہرحال کچھ چیزیں ہیں جی جو آنے والے دنوں میں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔